नाज़रीन, यूरोप में एरब प्लान के हवाले से अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है, जबकि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीन के हवाले से जो तहरीक है वो और ज़्यादा उसने शिद्दत पकड़ी है। और इसी दरमियान अमेरिका और हमास की जो टॉक्स हैं वो भी जारी हैं और सीरिया के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कुछ मामला जो है वो ख़राबी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि करसक जो रीजन है रशिया का, वहाँ पर गमसान की लड़ाई इस वक्त जारी है, बड़ी बेरहम लड़ाई जो है वो जारी है। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि रशिया और वेनेजुएला की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन हो गई है। ईस्ट की पावर के अंदर और इजाफा हुआ है। वेनेजुएला, क्यूबा, ईरान, ये जबरदस्त इत्तेहादी मुल्क हैं। नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, ये सब आपस में अपने कॉपरेशन को, इत्तेहाद को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, यही जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अहम तरीन बुनियादें रख रहे हैं। तो रशिया और वेनेजुएला के दरमियान बाकायदा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन हो गई है। इसी दरमियान अगर हम यूरोप की बात करें तो अजब मामलात है। मामलात इतने ज्यादा पेचीदा हैं, इतने ज्यादा सिनेरियोज हैं कि यूरोप ऐसी गड़बड़ के अंदर इससे पहले कभी भी नहीं था। अब आप देखिए, एक तरफ अमेरिका और यूरोप की बाकायदा लड़ाई भी जारी है और वो दुश्मनी में तब्दील हो रही है। अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि यूरोप ने अमेरिका का असलहा खरीदने से इनकार कर दिया। बहुत बड़ा झटका और धचका अमेरिका को लगा है। एक तरफ उनकी स्टॉक मार्केट डिक्लाइन कर रही है, 5.3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है। अब उनकी जो असलहा मार्केट है वो डिक्लाइन की है और अमेरिका के जंगी हथियार जिनकी पूरी दुनिया के अंदर डिमांड है, यूरोप ने वो खरीदने से जो है वो इनकार कर दिया है। इसी दरमियान यूरोप ये भी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएं। एक तरफ तिजारती जंग भी जारी है, एक तरफ यूरोप और कनाडा आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि कैसे मिलकर अमेरिका का सामना करना है। साथ ही यूक्रेन की जो जंगबंदी है उसका फिलहाल सरपैर समझ नहीं आ रहा कि वो क्या होगा, क्योंकि रशिया की जानिब से तो कोई हाँ नहीं हुई है। फिर यूक्रेन की जो जंगी मदद है यूरोप वो बढ़ा रहा है, यूरोप अपनी री आर्मामेंट कर रहा है। अब वो कह रहा है कि असलहा जो वो यूरोप खुद ही बनाएगा और तमाम यूरोपियन मेंबर स्टेट्स हैं वो यूरोपियंस ही से असलहा खरीदेंगे, बाहर किसी से नहीं खरीदेंगे। जारी बात है, रशिया चाइना से तो खरीदना नहीं है। एक अमेरिका बचता था, उसका भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। तो इस तरह कई सिनेरियोज हैं, कई फ्रंट्स और पेचीदा तरीन जो है उस वक्त ताल्लुकात हैं। ये हम मंजरनामा जो है वो आपके सामने रखते हैं। आगाज नाज़रीन करते हैं, एक बड़ी डेवलपमेंट है और यूरोपियन लीडर जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं और किस हवाले से करने जा रहे हैं, एरब प्लान को फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी जो यूरोप की बड़ी ताकतें हैं, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, इटली, ये एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए एरब प्लान को इंडोर्स कर चुकी हैं। बाकी बहुत सारे मालिक जैसे आयरलैंड है, स्पेन है, नॉर्वे है, ये तो जबरदस्त पोजीशन जो है वो फलस्तीन के हक में ले चुके हैं। अभी आप देखिए कि आयरलैंड के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे और जिस तरह उन्होंने खुलकर ट्रंप की मौजूदगी में गजा की हिमायत का ऐलान किया, कोई भी लीडर नहीं कर सका। उन्होंने बताया कि उनकी एक पूरी हिस्ट्री है फलस्तीन को सपोर्ट करने की और इस वक्त वो स्ट्रॉन्ग तरीन पोजीशन में है फलस्तीन के लिए। और उसी दरमियान फिर ट्रंप ने जो बयान जारी किया कि फलस्तीनियों को कोई वहां से नहीं निकालेगा। तो एक तरफ ये बहुत सारे ममालिक जो स्ट्रॉन्ग तरीन पोजीशन ले चुके हैं और एक तरफ एरब प्लान है जिसको तमाम बड़ी यूरोपियन ताकतें जो है वो इंडोर्स कर चुकी हैं। तो अब एक कंप्रीहेंसिव मीटिंग जो है वो यूरोपियंस की होने जा रही है। यूरोपियन ऑफिशियल्स, EU फॉरेन मिनिस्टर्स टू डिस्कस अरब प्लान ऑन गाजा ऑन मंडे। अब देखिए कि ये वो प्लान है जिसमें गजा की रिकंस्ट्रक्शन है, ये वो प्लान है जिसके अंदर फलस्तीनी रियासत शामिल है। और आप देखिए ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, ये रस्मी मुज़ाकरात नहीं है, ये रस्मी मुलाकातें और समिट्स नहीं हो रहे हैं। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि दैट्स काइंड ऑफ के अब इस मसले को हल कर ही देना चाहिए। यानी जो होती है ना सीरियस लेवल की टॉक्स, हल करने वाली, रिजॉल्व करने वाली टॉक्स, वो इस वक्त हो रही हैं। अब वो यूरोपियंस या बाकी बैठकर इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वाकईतन अब वक्त आ गया है फलस्तीन के मसले को हल करने का। देखिए जो यूरोपियंस का तरीका वारदात रहा है वो हमेशा से ये रहा है और बाद में अमेरिका ने इसको अडॉप्ट किया कि जहां में भी इंटरवेंशन करो वहां पर कुछ ऐसे मसले छोड़कर जाओ कि हमेशा तुम्हारी जरूरत जो है वो पड़ती रहे। आप देखिए कि बरे-सगीर में बरतानिया आया तो कश्मीर जैसा मसला छोड़ गया ताकि यहां पर असलहा भी उनका बिकता रहे और हमेशा उनकी जरूरत भी पड़ती रहे और यहां पर कोई आइडियल अमन भी ना हो सके। आप मिडिल ईस्ट में देख लीजिए तो फलस्तीन जैसा मसला छोड़कर गए। इसी तरह अफ्रीका में कितने ही मसाइल वो छोड़कर गए। बाकी जहां जहां पर वो रहे हैं, बॉर्डर इशूज और कुछ ऐसे इशूज वो हमेशा से छोड़कर जाते हैं कि उनकी इंटरवेंशन रहे और अमन कभी ना हो। ये उनका तरीका वारदात जो है रहा है। तो लेकिन अब ये जो फलस्तीन का मसला है ये यूरोपियंस को हार्म कर रहा है, यूरोपियन को नुकसान पहुंचा रहा है, उनकी सोसाइटी को, उनकी इकोनॉमी को, उनकी नेशनल सिक्योरिटी को। ये जो फलस्तीन का मसला है और इससे पैदा होने वाली जो जंगें हैं ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए अब वो सीरियस लेवल के ऊपर सोच रहे हैं
کہ کیا وقت آ گیا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ جو فلسطینیت کو رائٹ ہے وہ اس لیے اب ان کو دے دیے جائیں، وگرنہ یہاں سے چھڑنے والی جنگیں ہمیں ہی نقصان پہنچائیں گی۔ اس میں ایک ایسی بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ اگر مثال کے طور پر اسرائیل کی مدد کر رہا ہے یورپ، تو یورپ یہ بھی اسٹریٹجی بنا سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وڈرا کر لے، یعنی وہ نیوٹرل ہو جائے اور پھر اسرائیل جانے اور مڈل ایسٹ جانے اور فلسطین جانے۔ ایک یہ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہاں پر یہ والی اسٹریٹجی بھی نہیں لے رہے ہیں، وہ باقاعدہ انٹرونشن کر رہے ہیں ٹو ریزالو، کیونکہ اگر یہاں پر جنگ چھڑے گی تو اثر تو پھر بھی مڈل ایسٹ کے اوپر ہوگا، تو اس لیے اب وہ ہر اس اقدام میں انٹروین کر رہے ہیں کہ جس سے جنگ چھڑ سکتی ہے۔ یہ اس لیے بنیادی امپورٹنٹ بات ہے اور سیریس لیول کی ٹاکس ہیں۔ تو دیکھیں رشیا ایگری ہے، چائنا ایگری ہے، یورپینز نے آلریڈی ایگری کیا ہے، باقی تمام دنیا اس ایک معاہدے کے اوپر متفق ہو چکی ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ٹاکس جو ہے وہ جاری ہیں، اور اب یہاں پر یورپ اس کے حوالے سے بھی ایک متفقہ جو رائے ہے وہاں سے سامنے آ جائے گی۔ اسی درمیان اگر ہم بات کریں محمود خلیل جو ایک ریزسٹنس کے ایک سمبل بن چکے ہیں، اور ان کی گرفتاری نے مطلب ایک پوری موومنٹ ہے جس کا وہاں پر آغاز کر دیا ہے۔ اچھا، گرفتاریاں مزید بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ایک اور بڑی اہم سٹوڈنٹ ہیں کولمبیا یونیورسٹی کی، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور مارکو روبیو جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید بھی گرفتاریاں جو ہے وہ ہوں گی، لیکن ریزسٹنس آگے سے بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، اس سے پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ 100 ڈیموکریٹ لا میکرز نے خط لکھا ٹرمپ انتظامیہ کو کہ آپ جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور رہا کیا جائے۔ ابھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز انہوں نے لا سوٹ فائل کر دیا ہے کولمبیا یونیورسٹی کے خلاف، اور آپ اندازہ کریے مختلف جو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آ کر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں مظاہروں میں اور گرفتاریاں دے رہے ہیں، اور جوش اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے 89 اسٹوڈنٹس نے گرفتاریاں دی ہیں۔ کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز We have filed a lawsuit against the Columbia University over the detention of student Mahmoud Khalil, and Columbia University has handed over private records to the authorities that could be used against students. کولمبیا یونیورسٹی کا چونکہ $400 ملین کا فنڈ جو ہے وہ کاٹا گیا ہے، تو اس کے بعد سمجھے کولمبیا یونیورسٹی نے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ہے، تو اس نے جو ریکارڈ ہے وہ بھی انتظامیہ کے اتھارٹیز کے حوالے کیا ہے، جس سے خدشہ ہے کہ مزید اقدامات اٹھائے جا سکیں گے۔ 89 Jewish activists arrested in US protest for Palestinians release، ٹھیک ہے، 89 Jewish، تو آپ وہاں پر بہت سارے جیوز کو دیکھتے ہیں جو فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، یہ سب ایک جیسے نہیں ہے، اصل میں وہ زائنزم جو ہے وہ پرابلم ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایسوسیٹڈ پریس کی خبر دیکھیے، The investigation into universities، اب یہ لائن سنیے گا، is part of President Trump campaign to end diversity, equity and inclusion programs۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ پورے امریکہ کو آپ کہہ لیں کہ ری ڈیزائن کر رہے ہیں، ری شیپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں امریکہ کی جو بنیاد ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے، ان 3 اصولوں کے اوپر ہے کہ ڈائیورسٹی، ایکویٹی اینڈ انکلوژن، مطلب دنیا بھر سے جو بھی آتا ہے اس کو، جو اچھے قابل لوگ ہیں ان کو وہاں پر سٹڈی کا موقع ملتا ہے، ان کو وہاں پر کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کے خاندان وہاں پر آباد ہوتے ہیں، لینڈ آف ڈریمز کہا جاتا ہے، اور ان کی سوسائٹی ایسی فری سوسائٹی، ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں لیکن چونکہ یہ اب بات سامنے آ رہی ہے، یعنی اس لیول کے اوپر کہ وہاں پر ہر کسی کو اس کے رائٹس ملتے ہیں، وہاں پر رنگ نسل ادھر ادھر وہاں سے یہ نہیں، رول آف لا ہے۔ دیکھیے دنیا وہاں پر کیوں جاتی ہے، وہاں پر انویسٹ کیوں کرتی ہے، وہاں پر آباد ہونا سب سے زیادہ خواہش کیوں ہے؟ رول آف لا، یہی سب سے بڑی حکمرانی ہے وہاں کی۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ٹرمپ ڈائیورسٹی کو ختم کر رہے ہیں، ایکویٹی کو ختم کر رہے ہیں، انکلوژن کو ختم کر رہے ہیں، لیکن کیا؟ یعنی کہ امریکنز، اور اس میں بھی پھر وائٹ امریکنز، یہ چیزیں وہاں پر کھل کر چل رہی ہیں، یعنی امریکنز ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا، وہ جو انکلوژن ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ ٹرمپ پورے امریکہ کو ری شیپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ دیکھیے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ پوری سوسائٹی کو، پورے ڈھانچے کو چیلنج کر رہے ہیں، پورا ڈھانچہ اس وقت چیلنج ہو رہا ہے، پوری سوسائٹی۔ اگر آپ نے اس بارے میں تھوڑا بہت پڑھ رکھا ہے تو ہمیشہ سے جو سب سے بڑی ڈیبیٹ رہی ہے، اور فلاسفرز کی بھی جو سب سے بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ آئیڈیل سوسائٹی کیسے بنائی جائے، کیونکہ آئیڈیل سوسائٹی جب بنتی ہے اسی کے اوپر پھر حکمرانی بنتی ہے۔ یعنی جتنے بھی امپائرز آئے ہیں جنہوں نے بھی دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے، انہوں نے ایسے ہی حکمرانی نہیں کر لی کہ درمیان میں کوئی شخص اٹھا پھر فوج اٹھی اور سب کچھ ہو گیا۔ ایک آئیڈیل سوسائٹی قائم ہوتی ہے۔ آپ رومنز کے ہاں دیکھ لیجئے، آپ مسلمز کے ہاں دیکھ لیجئے، بغداد میں جب عروج تھا تو آپ کو ایک آئیڈیل سوسائٹی وہاں پر نظر آئے گی، علم، اخلاق اور انکلوژن اور ڈائیورسٹی
اور فریڈم یہ آپ کو نظر آئے گی. مغرب سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے, ان کی رائٹس کی حفاظت کی جا رہی ہے. آپ کو ہر امپائر میں وہ آئیڈیل سوسائٹی نظر آئے گی. تو یہاں بھی امریکن امپائر اس آئیڈیل سوسائٹی کے پر کھڑا ہوا ہے. جو ٹرمپ اس پورے ڈھانچے کو چیلنج کر رہے ہیں. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ جو 100 ڈیموکریٹک لا میکرز نے لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ کانسیکوینسز ہوں گے امریکہ کے لیے. اور وہاں پر یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ اگر آپ اتنا کچھ کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آپ اکنامک اور باقی ساری جو پالیسیز ہیں ان کی تو فوری جو الٹا رزلٹ ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے. اگر آپ بنیادی طور پر سارے ڈھانچے کو چیلنج کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ, تو آپ دیکھیے کہ وہاں سے سائنسدان جو ہے ہجرت کر رہے ہیں, بڑے قابل لوگ وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں, تو اس کا کوئی اچھا ڈیفینیٹلی نتیجہ تو نہیں نکلے گا. تو فی الحال جو اسرائیل کے چکر میں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اس کا جو ہے نا ایکسپرٹس کے مطابق بالکل الٹے. اب دیکھیں ڈیموکریٹک لا میکرز خود کہہ رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اسی درمیان حماس اور امریکہ کی جو ٹاکس ہیں وہ ڈائریکٹلی اس وقت جاری ہیں, اور امریکہ اس بات کا کریڈٹ لے رہا ہے ٹرمپ انتظامیہ کے یہ جو امریکن قیدی رہا ہو رہے ہیں یہ ہمارا کریڈٹ ہے, ہم نے ڈائریکٹ ٹاکس حماس کے ساتھ کی ہیں. اور نتنیاہو جو ہے وہ اس وقت تلملا اٹھایا, اور نتنیاہو کے آفس سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے وہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور وہ اعتراف شکست ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ while Israel accept Witkoff proposal, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے پروپوزل قبول کیا ہے, حماس نے تو کیا ہی نہیں ہے. حماس continue to reject it, حماس نے اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے, حالانکہ حماس نے وہ قبول کر لیا, and continues its manipulation and psychological warfare. اب اس سے بڑی کوئی اعتراف شکست ہو نہیں سکتی. نتنیاہو کا آفس کہہ رہا ہے کہ حماس سائیکولوجیکل وارفیئر کھیل رہی ہے. اب یہ جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے نا یہ ہمیشہ طاقتور کھیلتا ہے, جس کے پاس ہائر کیپیبلٹیز ہوتی ہیں نا صرف وہی سائیکولوجیکل وارفیئر کھیل سکتا ہے. یعنی اسرائیل ہمیشہ سے کھیلتا ہے, امریکہ کھیلتا ہے, برطانیہ کھیلتا ہے, فرانس کھیلتا ہے, رشیا کھیلتا ہے, چائنا, جو ہائر کیپیبلٹیز رکھتے ہیں. اس میں آپ کے پاس پروپیگنڈا مشینری ہوتی ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, آپ کے پاس ٹیکنالوجی. دیکھیے جو پیجرز اٹیک ہوئے تھے, لیڈرز کی اسیسینیشن تھی, یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر تھی کہ آپ کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ دیکھیے کیا حزب اللہ کی لیڈرشپ کو شہید کرنے سے کیا جنگ رک گئی تھی؟ کیا اسرائیل جیت گیا تھا؟ کیا حماس کے لیڈرز کو شہید کرنے سے اسرائیل جنگ جیت گیا تھا؟ یہ ہوتی ہے سائیکولوجیکل وارفیئر. اسماعیل ہانیہ کو تہران میں نشانہ بنانا یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے کہ دکھانا کہ پتہ نہیں وہ اسرائیل نے پتہ نہیں کیا کر دیا, کیا مارکا اچیو کر لیا ہے وہاں تہران میں. وہ لیڈر جو آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اس کو وہاں پر ہٹ کرنے سے, یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. تو یہ آپ ہائر کیپیبلٹیز ہی کی بنیاد پر آپ اس بڑھاتے, یعنی ایک جنگ ہوتی ہے نا جو گراؤنڈ پر لڑی جا رہی ہوتی, تو اسی طرح سائیکولوجیکل وارفیئر, تو یہ صرف وہ طاقت لڑ سکتی ہے جس کے پاس کیپیبلٹیز ہو. اب اسرائیل نتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حماس سائیکولوجیکل وارفیئر کھیل رہی ہے. آپ اندازہ کریں, یعنی جو محکوم ہیں اب ان میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف سائیکولوجیکل وارفیئر اس وقت کھیل رہے ہیں. تو اس سے بڑی اور شکست کیا ہوگی؟ وہ تو حماس کا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے. اب جو سب سے اوپر والا وارفیئر ہے, نیکسٹ لیول وارفیئر ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حماس ہمارے خلاف کھیل رہی ہے. انبلیویبل. اور پھر ابھی خبر یہ بھی آ رہی کہ نتنیاہو اور جو درمر اس کا بہت قریبی ترین ہے, وہ اس ڈیل کو جو حماس نے جس کے اوپر ایگری کیا ہے, امریکنز کو پش کر رہا ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں, کیونکہ نتنیاہو کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا مکمل بیڑا غرق ہوگا اگر امریکن قیدی رہا ہو گیا. یہ نتنیاہو کے لیے بیڑا غرق ہوگا ٹوٹل. اچھا, حماس یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری مکمل کوارڈینیشن, ادھر امریکہ سے بھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مکمل کوارڈینیشن ہمارا حماس کے ساتھ جاری ہے. یہ دیکھیے یو ایس سورسز, the release of US hostage is part of Washington's commitment to the hostages, and the release of hostages who held American citizenship was carried out in full coordination with Witkoff. Hamas has committed to releasing the remaining hostages as part of the second phase. جس دن یہ رہائی ہوگی ساتھ ہی سیکنڈ فیز کے اوپر ٹاکس جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. اس طرح یہ رہا کیا جا رہا ہے. مطلب بڑی زبردست حکمت عملی ہے, لیکن نتنیاہو اس کو بھی ذرا روکنے کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو سیریا کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں, اور وہ اس طرح سے دیکھیے سوال یہ ہے کہ کیا شام کی جو ڈس انٹیگریشن ہے, اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی جو سازشیں تھی, کیا وہ مکمل دم توڑ چکی ہیں؟ کیا سیریا میں مکمل امن آ چکا ہے؟ کیا جو فرقہ وارانہ یہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی, کیا یہ ایسے ایونٹس نہیں ہونے جا رہے ہیں دوبارہ؟ کیا مکمل کنٹرول آ چکا ہے؟ جو اسرائیل کے منصوبے ہیں کیا وہ مکمل دم توڑ چکے ہیں؟ جو صدرن سیریا پر وہ قبضے کی اس وقت پلاننگ کر رہا ہے, کیا یہ مکمل دم توڑ چکا ہے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں فائنینشل ٹائم کی ابھی کچھ دیر پہلے رپورٹ آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فائنینشل ٹائم یہ کہہ رہا ہے سیریا آن پاتھ آف فریگمنٹیشن, الشرا ہیز لمیٹڈ ٹائم ٹو ایکٹ. انٹرم پریزیڈنٹ ڈز ناٹ ہیو مچ ٹائم ٹو پروو his ability to build the inclusive Syria as he promised. فائنینشل ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ الشرا
کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، اور فائنینشیل ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ سیریا ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. یہ فائنینشیل ٹائم کی خبر ہے. The violence that erupted on Syria's coastal line is a troubling indication of the country's potential fragmentation along the sectarian lines. جو کوسٹل لائن کے پر واقعات ہوئے ہیں، جو الاوائٹس کو، سویلینز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ سیکٹیرین لائنز کے اوپر یہ فریگمنٹیشن ہو سکتی ہے، یعنی سیریا کئی حصوں میں ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور یہ فرقہ وارانہ جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے. That is a wake up call for the Syrian interim president and had self appointed himself to power. مطلب اس نے اپنے طور پر دیکھیں بندوق کے زور پر ابھی تک حاصل کیا نا، تو اوپر سے اس طرح کے واقعات. تو یہ بہرحال فائنینشیل ٹائم کہہ رہا ہے. لیکن ترکی کے جو فارن منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جب وہ مزید ہو سکتے ہیں. فائنینشیل ٹائم کی ایک آخری ہیڈ لائن یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں there are too many armed militia, too much scope for meddling by outside powers and also a determination among Syrians. یہاں پر بہت ساری ملیشیاز بیٹھی ہوئی ہیں، باہر سے کوئی طاقتیں ان کو مدد کر سکتی ہیں اور ان فسادات کو اور زیادہ رنگ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ٹرکی کے جو فارن منسٹر ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں the recent events in Syria are not the first and will not be the last and we are likely to witness new provocation. ٹرکی کے فارن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کسی حد تک وہ فائنینشیل ٹائم کی اس رپورٹ کو انڈورس کر رہے ہیں، اس کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے واقعتاً، یعنی لڑائی بڑی چھڑ سکتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایونٹس کوسٹل لائن کے اوپر ہوئے ہیں اس طرح کے مزید ہو سکتے ہیں. ٹرکی اس بات کو، یعنی جس کے بعد سیکورٹی گارنٹیز تو ٹرکی نہ کہا نا کہ ہم امن اور سارا کچھ مدد کریں گے، ٹرکی کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس مزید ہونے جا رہے ہیں. اب اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ میڈیا کی رپورٹ کی ہم بات نہیں کر رہے، ٹرکی کہہ رہا ہے کہ ایسے ایونٹس مزید ہو سکتے ہیں. اور یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، وہاں پر یو این کی ٹیم گئی اور اس نے جو رپورٹ دی ہے اس نے بتایا ہے کہ جو سویلینز کی ایگزیکیوشن ہوئی ہے، جو ان کو مارا گیا ہے، وہ ان کو یعنی کیپٹیو میں لے کر، کسٹڈی میں لے کر پھر ایگزیکیوٹ کیا گیا. یعنی جو آپ کہہ لیں کہ سب سے برہم جو فارم ہوتی ہے نا، وہ وہاں پر سیویلینز کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ گرفتار کر رہے ہیں سیویلینز کو، اس کے بعد ان کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. یہ سب سے برہم طریقہ ہوتا ہے، یہ وہاں پر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ وہاں پر کہہ رہی ہے. پھر جو دروز جو کلیرکس اسرائیل کے اندر داخل ہوئے ہیں 50 سال کے بعد، ان کلیرکس نے کہا ہے کہ ہم تو اس گورنمنٹ کو جو سیریا کی ہے اس کو مانتے نہیں ہیں، اور یہ تو بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، ہمارے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور ہم تو اسرائیل کی طرف جھکاؤ. تو وہ دروز جو وہاں پر گئے ہیں انہوں نے وہاں سے یہ بیانات جاری کیے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے اگر دروز کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اسرائیل کی طرف ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، یعنی بھیانک جنگ ہوگی پھر ان کو ادھر لینے کے لیے. کیونکہ دیکھیں سیریا کی وہ پاور تو نہیں ہے جو اسرائیل کی ہے، جنگی طیارے بھی وہ آج کل بھیج رہے ہیں، تو ایک بڑی جنگ کے ذریعے ہی پھر یہ علاقے لیے جا سکتے ہیں. اس لیے جو فائنینشیل ٹائم لکھ رہا ہے نا کہ ٹائم بڑا شارٹ ہے سب کو اکٹھا کرنے کا. ابھی جو ڈیکلیریشن آف کانسٹیٹیوشن ہوا ہے اس کو بھی ایس ٹی ایف نے نہیں مانا ہے. تو بہرحال یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ سب مل جائیں، پورا مڈل ایسٹ، اور ٹرکی کو چاہیے کہ وہ ایران کے خلاف بیانات دینے کے بجائے سب مل کر کام کریں. رشیا کو انگیج کیا جائے، چائنا کو انگیج کیا جائے، تو تبھی جا کر ان تمام چیزوں کا سامنا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اسرائیل گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے. اسی درمیان بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وینزویلا اور رشیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. جیسے ایران اور رشیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے، ایسے ہی وینزویلا اور جو رشیا ہیں، ویڈیو کال کے پر بات ہوئی پیوٹن اور نکولس مڈورو کی، اور اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں نکولس مڈورو جو ہیں وہ ایک مزاحمت کی علامت ہے، کب سے امریکہ ان کو گرانا چاہ رہا ہے، اور نکولس مڈورو کو امریکہ تسلیم ہی نہیں کرتا. اور وینزویلا کے اوپر کتنے سالوں سے سینکشنز ہیں کیونکہ وہ سرنڈر نہیں کرتا ایران کی طرح امریکہ کے سامنے. تو اس کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹ ہو گیا، یہ کوئی چھوٹی بات، یعنی امریکہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو گرانا چاہتا ہے. کئی آپریشن سی یہ کر چکی ہے اور اس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ سائن ہو رہی ہے. یعنی اگر وینزویلا کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو اب باقاعدہ ایگریمنٹ ہے کہ رشیا اس کو بچانے کے لیے جائے گا. جیسے ایران کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. تو مشرق کی طاقت کے اندر، برکس کی طاقت کے اندر ایک اور اضافہ ہے. کرسک کے اندر بے رحم لڑائی جاری ہے. یہ انتہائی ان نیسیسری وار تھی جو امریکہ نے، زیلنسکی اور ان سب نے چھیڑی، اور برطانیہ کا اس میں پورا کردار ہے. 2022 میں مذاکرات کامیاب ہونے جا رہے تھے اور رکوایا گیا. 1 ملین کیجویلٹی صرف اس یوکرین والے سائیڈ کے اوپر ہوئی ہیں. تباہی اور ان نیسیسری وار، کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی. اب ناظرین کرسک ریجن کے اندر وہ ٹریپ ہو چکا ہے جو یوکرینی وہاں سے گئے تھے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ نیٹو اور باقی سارے بھی تھے. ابھی رشیا نے کہا ہے کہ
ابھی آخری ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ وہ سرنڈر کر جائے سارے. اگر سرنڈر نہیں کیا they all will be destroyed, یعنی سب کے سب جو پھر جانوں سے جائیں گے. انتہائی بے رحم, اور انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ مرسی لیسلی, بے رحمانہ طریقے سے سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کو ہم مطلب وہ جانوں سے جائیں گے. تو یہ بڑا ایک ایسی چیز ہے جس کو دنیا میں کوئی بھی انڈورس نہیں کر سکتا. ظاہری بات ہے جانیں وہاں پر جا رہی ہیں. تو یہ بڑی طاقتوں کے کھیل میں ہمیشہ جو عام لوگ ہیں وہ نشانہ بنتے ہیں. بڑی طاقتوں کے کھیل میں فوجیں بھی نشانہ بنتی ہیں, عام لوگ بھی نشانہ. اب یوکرین کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ تو لیکن اس تباہی کے وہ ان کو اٹھانا پڑی. تو اس طرح مڈل ایسٹ کے لوگ, باقی تو یہ گلوبل جو طاقتیں ہیں, کچھ طاقتیں ہیں, ان کی وجہ سے دنیا میں جنگیں اور فساد. اچھا, بیلاروس یہ کہہ رہا ہے کہ جو آرسنک میزائل ہے وہ بہت جلد وہاں پہ ڈپلائی ہونے جا رہے ہیں بیلاروس کے اندر. ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ناظرین یہ جو آرسنک میزائل ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ بہت سارے ایک جگہ پر گرا جائیں تو ان کی تباہی جیسے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن ہوتا ہے نا, یہ اس لیول کی تباہی مچا سکتے ہیں. تو یہ بیلاروس کے اندر ڈپلائی کیے جا رہے ہیں. ایک اور کشیدگی ہے, اور رشیا نے یوکے کو اپنا اینیمی نمبر 1 جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا. رشیا اور یوکے کے اندر کشیدگی بڑھ رہی ہے. جب امریکہ وڈرا کر گیا تو یہ رشیا اور برطانیہ کے درمیان دشمنی اس وقت ہو چکی ہے. یورپ کی اگر ہم بات کریں تو یورپ اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈیٹریٹ ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر بگڑ رہے ہیں. اور یورپ اس وقت کنفیوز ہے, سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ اچانک سے ان کا تو ساری ڈیپینڈنس بھی امریکہ کے اوپر تھی اور اچانک سے وہ امریکہ نکل گیا, نکل رہا ہے, تیزی سے نکل رہا ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف یوکرین کی جنگ بندی ہوگی نہیں ہوگی, جنگ لڑنی ہے, کیا کرنا ہے, اس کی مدد بھی کی جا رہی ہے, ڈیفنس بجٹس بھی پاس کیے جا رہے ہیں. اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو پھر کس کے خلاف لڑنا ہے, اگر نہیں ہوتی تو کیا پھر یہ جنگ یورپ کے مفاد میں ہے, پھر اس کا کیا سر پیر نکلے گا. امریکہ ٹیرف کے اوپر ٹیرف لگا رہا ہے, یعنی ایک عجیب سا وہاں پر معاملہ جو ہے اس وقت پیدا ہو چکا ہے. یورپ یہ کوششیں بھی کر رہا ہے کہ کہیں امریکہ کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے, بے بسی والے میسیجز بھی بھیج رہا ہے کہ ہم تو آپ کے بہت وفادار تھے, پھر آپ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا ہے, کس لیے چھوڑ دیا ہے. تو لیکن بات بن نہیں رہی ہے, اور ایک کے بعد ایک جھٹکا لگ رہا ہے. امریکہ کو بھی اس میں جھٹکے لگ رہے ہیں. اب دیکھیے کہ یورپ نے ریفیوز کر دیا ہے کہ ہم اسلحہ نہیں خریدیں گے. پہلا بڑا جو واقعہ ہے وہ پرتگال کے حوالے سے پیش آیا. پرتگال رولز آؤٹ بائنگ F-35s because of Trump. One of the first instance where the US president actions derailed a major arms deal. پہلا ایسی نوعیت کا واقعہ ہے, کیونکہ یہ جو F-35 ہے یہ تو بہت ڈیمانڈ ہے نا ان کی, تو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز امریکہ ان سے کماتا ہے سارے اسلحہ ڈیل سے. تو وہ اس وقت بہت بڑا دھچکا ہے. US arms sales in a pickle after halt in Ukraine weapons aid. تو یورپینز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا اسلحہ بنائیں گے. اب ممبر سٹیٹس بھی یورپینز ہی سے خریدیں گے, وہ باہر سے اسلحہ نہیں خریدیں گے, یعنی امریکہ سے اسلحہ نہیں خریدیں گے. تو ایک طرف سٹاک مارکیٹ, ایک طرف اسلحہ مارکیٹ, وہ دونوں ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. تو ٹرمپ کی پالیسی, سائنسدان ہجرت کر رہے ہیں, اسلحے سے بھی کمائی, سٹاک مارکیٹ بھی, ٹیک وار, ٹریڈ وار, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر جا رہی ہیں, الٹے نتیجے نکل رہے ہیں. اور اس لیے یورپ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ اس لڑائی میں ہمارا اور تمہارا نقصان ہو رہا ہے, فائدہ چائنا کو ہو رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہی سینیریو کہیں بن چکا ہے کہ جیسے یورپینز لڑ رہے تھے, فائدہ امریکہ کو ہو رہا تھا, ٹھیک ہے نا. امریکہ ان جنگوں سے سپر پاور کے طور پر ایمرج ہوا, تو یہاں ان کی جنگوں سے چائنا ایمرج کر رہا ہے, چائنا مزید رائز کر رہا ہے. تو اس طرح کا معاملات بنے ہوئے ہیں. دیکھیے مطلب اسلحہ خریدنے سے انکار کر دیا. کینیڈا اور یورپ آپس میں کوارڈینیٹ کر رہے ہیں کہ ان ٹیرف اور ٹریڈ اور اس وار سے کیسے ٹرمپ کا جو سامنا کرنا ہے, ان کی کوارڈینیشن بھی جاری ہے. ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ دیے جا رہے ہیں, مختلف ممالک جو وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم اتنے دے رہے ہیں, ملینز بلینز دے رہے ہیں, اور کوئی ڈرون دے رہا ہے, کوئی کچھ دے رہا ہے. لیکن جب جنگ بندی ہونے جا رہی ہے تو پھر یہ اتنا اسلحہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور جنگ بندی البتہ ہو نہیں رہی ہے. رشیا نے نہ کیٹیگوریکلی ہاں کی ہے نہ کی ہے, تو اس کو ایک طرح سے ریفیوزل ہی سمجھا جا رہا ہے. تو وہ جنگ ابھی وہیں کی وہیں ہے, اور یورپینز کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اگر جنگ رکنی ہے تو پھر اتنا اسلحہ کیوں دیں ہم, اور اتنا آلریڈی اکنامک مسائل ہیں, تو پیسہ اس باقی جو ہے نا ترقی اور ان چیزوں سے نکال کر اس ڈیفنس کے اوپر لگائیں گے تو اور اکنامک یہ معاملات پیش آئیں گے. اگر پیسہ باقی ترقیاتی کاموں سے نکال کر ڈیفنس کے اوپر لگائیں گے تو اور اکنامک مسائل پیش آئیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر جنگ چلتی رہتی ہے تو کیا ہماری اتنی اکانومی ہے یا ہماری سوسائٹی اتنی ہے کہ ہم ایک لمبی جنگ رشیا سے لڑ سکیں گے؟ تو یہ عجیب و غریب سا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اب اس میں البتہ یورپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی اسرائیل کو آ کر سپورٹ کر سکے گا اور اسلحہ دے سکے گا اور بلینز اینڈ بلینز دے سکے گا. وہ تو بات اب ختم ہو رہی ہے, تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.